अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्फी साहब, रसूल बकरई साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, आज नून लीग की आला क़यादत का हम मुशावरती इजलास हुआ और इस इजलास में गुफ्तगू करते हुए हैरान कुन तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म और पार्टी के मौजूदा सदर नवाज शरीफ साहब ने एक तजवीज़ पेश की है। उनका कहना है कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने और आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी क़यादतों, हुकूमतों और इदारों को मिल बैठ कर फैसले करने की ज़रूरत है। उनकी जानिब से ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ से बराह रास्त बातचीत के लिए नून लीग महमूद खान अचकज़ई के साथ राब्ते में है और इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब को एक अहम टास्क सौंप दिया गया है। हमने आज अपने इस प्रोग्राम में इसी बात की तस्दीक करनी है कि क्या वाकई राना सनाउल्लाह साहब को ऐसा कोई टास्क सौंपा गया है और नून लीग पीटीआई के साथ बातचीत में इंटरेस्टेड है और किस हद तक संजीदा है, क्योंकि नून लीग के ही कुछ अहम रहनुमा एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात ऐसी खबरों के बिल्कुल बरक्स बात कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि 9 मई पर माफ़ी मांगे बगैर कोई बातचीत नहीं होगी पीटीआई से, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब तो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के हामी ही नज़र नहीं आ रहे। तो असल में चल क्या रहा है और आज के इजलास में बातचीत क्या हुई है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई महमूद खान अचकज़ई साहब के ज़रिए राब्ते की कोशिशें हो रही हैं और राना सनाउल्लाह साहब किसी मिशन पर हैं? देखें, इसी प्रोग्राम में मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान के मामलात को आगे बढ़ाना है और पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम से हमकनार करना है तो फिर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को आपस में सर जोड़ना होंगे। इसी तरह की बात आपने अपने इंट्रो में नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी की। जहाँ तक अचकज़ई साहब की और राना सनाउल्लाह साहब की बात है तो ये मेरा तज्ज़िया नहीं है, ये मैं आपको 100% इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि ना तो पार्टी ने राना सनाउल्लाह खान साहब को इस तरह का कोई ग्रीन सिग्नल दिया है, अच्छा, ना वो दे रहे हैं, ना वो पीटीआई या पीटीआई के किसी नामजद करदा किसी शख्स से मुज़ाकरात या डायलॉग के ख़्वाह हैं। इसलिए कि आज लाहौर के अंदर पार्टी की लीडरशिप भी मौजूद थी और पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव भी मौजूद थे और उन्होंने क्लियर कट 3-4 चीज़ें देखें। ये मैं इजलास के हवाले से बात नहीं कर रहा, ये उन्होंने पॉलिसी लाइंस ड्रॉ की हैं और ये पॉलिसी लाइंस पार्टी के प्रेसिडेंट ने पार्टी के लोगों को और हुकूमत के सरबराह ने अपने वज़रा को और मशीरों को कहा है कि जब तक 9 मई के वाक़यात पर नदामत और शर्मिंदगी का इजहार नहीं होता तो ना तो इनसे कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि जी बात ये कि इस वक्त जब हम पाकिस्तान की मुआशी बहाली के हवाले से संजीदा इक़दाम कर रहे थे और IMF से हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे तो किस शख्स ने IMF को लेटर लिखा, मतलब वो यकसू हैं। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब ने बात की है कि तमाम सियासी क़यादतों से, हुकूमतों को और इदारों को मिल बैठ कर बात करने की ज़रूरत है। आप दूसरी दफ़ा ये बात दोहरा दी, आप मेरी बात नहीं समझ पाई। मैंने जो बात कही है वो यही है कि नवाज शरीफ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ और इससे पहले भी मैं बारहा आपको बता सका हूँ। जब देखें, हमें ये देखना होता है कि पार्टीज़ की पॉलिसी क्या है, कहा कुछ भी जाता। मसलन मैं आपको यहाँ बैठ के कहता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब अगला हफ्ता, उससे अगले हफ्ते में भी वो नहीं मिलेंगे महमूद खान अचकज़ई से। इससे ज़्यादा कोई क्लियर कट बात है। बात यह कि ये खबरें कहाँ से आ रही हैं, क्यों कर आ रही हैं, वो पार्टी यकसू है। इसलिए कि हुकूमत ये समझती है कि जब हम दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए एक्शन लेते हैं तो दहशतगर्दी के रुझान का मौजब कौन बना और दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर बसाने और ये इक़दाम किसने किए। और सबसे अहम बात यह है, वो ये समझते हैं कि मुआशी हवाले से हम जो भी इक़दाम करते रहे, इन्होंने उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। लाइन उन्होंने ये ड्रा की है जी कि इस सूरत हाल के अंदर एक शख्स जो है पाकिस्तान के अंदर रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक कैंपेन करता रहा है। उस हवाले से आज की सूरत हाल में भी जब दहशतगर्दी का अमल है, आप देख रहे हैं कि आपके सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से, शोहदा के हवाले से जिस तरह के नमाज, वो कहते हैं हमारे पास तमाम तर शवाहद मौजूद हैं और इस तरह की सूरत हाल में हम नहीं समझते। अलबत्ता एक बात उन्होंने कहा है कि हम सियासी लोग हैं और जो लोग भी जमहूरियत पर, डायलॉग पर और पाकिस्तान के मफादात पर यकीन रखते हैं, हम उनके पास चल के जाते हैं और हमारी इस हवाले से कोई ना नहीं। मतलब ये कि अचकज़ई साहब से कोई मुज़ाकरा नहीं हो रहा है, कोई कमेटी नहीं बनी और राना सनाउल्लाह खान साहब को इस तरह का कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। ठीक है, तो आप तरदीद कर रहे हैं ऐसे किसी भी
رابطے کی اور ایسے کسی بھی گرین سگنل کی، لیکن اچھا صاحب کے ذرائع کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے رانا ثناء اللہ صاحب خود پارلیمنٹ ہاؤس میں ان سے ملے ہیں. اب آپ کی نظر میں یہ ساری خبر اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا واقعی ایسا کچھ چل رہا ہے یا پھر ایسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں؟ دیکھیے ملنے ملانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. باقی کسی نے کہہ دیا کہ ہاں جی گفتگو ہونی چاہیے، اصولی سطح پر تو سبھی کہتے ہیں گفتگو ہونی چاہیے، لیکن ہر شخص گفتگو اپنی شرط کی مطابق کرنا چاہتا ہے. یعنی گفتگو ہوگی میری مرضی کے مطابق، میرے فریم ورک میں آ جائیں ٹھیک ہے، ورنہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، فلاں چیز یہ شرط پوری کر دے وہ کر دے. نون لیگ آپ کو لگتا ہے واقعی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی سے کوئی بات چیت ہو چکسی صاحب کے ذریعے؟ پتہ نہیں، مجھے تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے. میں جو چیزیں دیکھتا ہوں، آپ یہ کیوں نہیں کرتی کہ عام طور پہ یہ نواز شریف صاحب کا بیان ٹھیک ہے، ایک بیان ہے، لیکن نواز شریف اس وقت تو آپریشنل کنٹرول میں نہیں ہے پارٹی کے. وہ ٹھیک ہے، ایک عزت ہے، مقام ہے ان کا، احترام ہے ان کا، صدر ہیں پارٹی، لیکن جو ڈنڈا سوٹا کرتے ہیں نا وہ دوسرے لوگ ہیں، اور وہ جو ہے کوئی ٹاک کی موڈ میں نہیں ہے، نہ ہی پی ٹی آئی والے بھی کوئی اتنے ٹاک کے موڈ میں. لیکن اصولی طور پہ آپ انکار نہیں کر سکتے ٹاک سے، تو اس لیے آپ جو ہے نا اس نے اگر 10 باتیں کی ہیں، ایک فکرہ 9 اس میں کرٹیسزم ہوگا اپنے مخالفین کا، 9 فکرے، ایک فکرہ ہوگا گفتگو کا. آپ اس ایک فکرے پہ میں جو ہے نا بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن وہ ایک فکرہ ہی حیران نہیں، ایک فکرہ نہیں ہے. بات کر رہے ہیں نو، آپ ایوریج دیکھیں کہ جو ٹرینڈ آف مائنڈ ہوتا ہے وہ ایوریج سے نکالا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو اس نے تقریر کی ہے اس کے اندر اس نے کیا پوائنٹ ریز کیے ہیں، زیادہ فوکس کس چیز پہ ہے. زیادہ فوکس ٹاکس پہ نہیں ہوتا، زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ چور ہیں، وہ چکے ہیں، وہ ملک دشمن ہیں، وہ 9 مئی ہے. یہ ایک تو 9 مئی اس ملک کو لے کے بیٹھ گیا نا. جب تک یہ 9 مئی پہ ملک پھنسا رہے گا نا، نہ آپ کی سیاست بہتر ہوگی، نہ اقتصادیات بہتر ہوگی. کہ معافی مانگے آگے نکلے کیوں؟ نہیں، یہ تو اپنی شرط ہے نا، اپنی شرط ہے کہ وہ کریں. آج اگر اسٹیبلشمنٹ کا رویہ بدل جائے تو پی ایم ایل این میں سے کوئی بندہ 9 پہ معافی نہیں مانگے کا مطالبہ کرے گا. یہ تو فیصلے ادھر ہونے ہیں، انہوں نے فیصلے نہیں کرنے ہیں. سیاسی مذاکرات کبھی پس پردہ نہیں ہوتے، اوپن ہوتے ہیں سیاسی مذاکرات. تو اس طرح مذاکرات کا مجھے تو کوئی آثار نہیں جاتے. پھر اگر مذاکرات کا ہے تو ماحول مذاکرات کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماحول چاہیے، اور پھر یہ ہے کن معاملات پہ آپ بات کریں گے اس پہ ایگریمنٹ چاہیے. ان میں سے کوئی چیز یہاں موجود نہیں ہے. لہٰذا باتیں ہم کر سکتے ہیں کہ ضرورت ہے، ہونا چاہیے کے ساتھ اگر اور چاہیے 2 ایسے لفظ ہیں جس سے ہر چیز ممکن بنائی جا سکتی ہے. تو ہاں ڈائیلاگ ہونا چاہیے، میں کب انکار کرتا ہوں ہونا چاہیے، لیکن ہوگا نہیں. لیکن سیاست تو ممکنات کا کھیل ہے نا. ہم نے دیکھا کہ کیسے نہیں، پاکستان کی سیاست ممکنات کا کھیل نہیں. پاکستان کی سیاست صحیح رابطے، صحیح جگہ رابطے قائم کرنا، اشاروں کی تابع. ہاں ٹھیک ہے. تو ہواؤں کے رخ کو دیکھ کر چلتی ہے. رسول بخش صاحب، اب ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور باتیں پھیلائی بھی جا رہی ہیں، کیا ارادتاً ایسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں؟ ایسا ہے تو پھر کون یہ سب کر رہا ہے؟ ایسی باتوں کی میرے خیال میں کوئی اہمیت نہیں ہے کہ بیانات سیاستدانوں کے آتے ہیں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، لیکن جب ان کا ہم تجزیہ کرتے ہیں تو پس منظر سامنے رکھتے ہیں، پیش منظر سامنے رکھتے ہیں. اور اس وقت کا جو نظام ہے، کہیں کا بھی نظام ہو، اس نظام کی حیت کو اور اس نظام کے تقاضوں کو بھی اور ضروریات کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں اور معنی خیز ہیں اور ان کا مطلب یہی ہے کہ ریاستی ادارے، تمام حکومتیں وفاقی اور صوبائی اور تمام سیاسی جماعتیں بمشمول تحریک انصاف مل بیٹھیں اور اس کے لیے سیاسی استحکام اور معاشی استحکام ہو، تو یہ ایک موجودہ حالات کے تناظر میں ایک دیوانے کا خواب ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں بھی کرنا میاں صاحب نے کی ہیں کہ جب تک ہم، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ جب تک ایسا نہیں ہوگا ہم معاشی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتے، مستحکم نہیں ہو سکتے. یہ بنیادی ذمہ داری معیشت کو سنبھالنے کی حزب اختلاف کی نہیں، میڈیا کی نہیں، سماجی تنظیموں کی نہیں، یہ موجودہ حکومت کی ہے، وفاقی حکومت کی بھی ہے اور صوبائی حکومتوں کی بھی ہے. جو معاشی پالیسیاں ہیں
جو فزیکل پالیسیاں ہیں، تجارتی پالیسیاں ہیں، سب پالیسیاں وفاقی حکومت بناتی ہے. اور قرض کیسے ادا کرنا ہے، قرض لینا ہے یا نہیں لینا، IMF کے پاس جانا ہے نہیں جانا، یہ تمام چیزیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہمیں معیشت کے لیے سب کو مل بیٹھنا چاہیے، یہ میں سمجھتا ہوں بے بنیاد باتیں ہیں. ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور ان کو وہ کرنا چاہیے جو کرنا چاہیے. 6 مہینے 7 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی انتظامی اصلاحات سامنے نہیں آئی، کوئی معاشی اصلاحات سامنے نہیں آئی. پہلے وہ 6 ہفتے کا کہتے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بندوبستی نظام کا تقاضا یہی ہے کہ تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں ایسی باتیں کرتے رہیں کہ 9 مئی کے واقعات، 9 مہین کہ معافی مانگیں، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا ہم آگے نہیں چل سکتے. یہ دیکھیں، ایک طرف سے ایک نظام کو آپ سہارا دے رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ ایک جو حقیقت ہے، زمینی حقیقت ہے، آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. زمینی حقیقت یہ ہے کہ جتنا تعداد میں لوگ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. تو ایسے حالات میں یہ خود فریبی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی آئیں مل بیٹھیں، اور مقصد یہی ہے کہ آپ ہماری آئینی اور سیاسی جائزیت کو تسلیم کریں اور چپ کر کے ہمارے سامنے بیٹھ جائیں اور جو ہم کہیں وہی آپ مانیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ یا نظام گرے گا یا اس کو گرایا جائے گا، یا پھر اس کو نئے سرے سے کوئی مرتب کرے گا اسی طریقے سے جس طرح سے کہ اس کو مرتب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت ہمارے پینل کے جتنے ممبران ہیں انہیں تو پردہ اسکرین پر نہ تو کوئی امکانات دکھائی دے رہے ہیں مذاکرات کے اور نہ ہی ماحول دکھائی دے رہا ہے، بس پردہ کچھ چل رہا ہے کیا؟ دیکھیں، ایک تو مجھے حیرت ہے کہ پورے آپ کے جتنا بھی پینل ہے وہ مذاکرات سے اتنا زیادہ بھاگتے کیوں ہے، یا اس کے مخالف مجھے کیوں نظر آئے، یا اگر میں نے یہ سینس غلط انداز میں لیا ہے تو آپ پھر اس کی درستگی کر دیجئے گا. اگر بات کہیں سے مذاکرات کی ہو رہی ہے، چلے جھوٹی خبر ہی صحیح. ویسے دوسری جانب محمود خان اچکزئی نے ابھی بتایا ہے کہ ان کی رانا ثناء اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس سے بڑھ کے انہوں نے باتیں بتائی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اسد قیصر اور عمر ایوب اور گورو خان سے بھی ملے ہیں. اور اب انتظار اس بات کا ہے کہ PTI کی طرف سے مذاکرات پہ آمادگی کے حوالے سے کیا جواب آتا ہے. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. اور دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب کوئی ایسے سیاستدان نہیں ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے ان کی جانب سے اگر کوئی منسوب بیان بھی ہو تو ابھی تک تو ہم نے مسلم لیگ نون کی طرف سے تردید نہیں دیکھی ہے، نہ PTI نے ایسا کہا ہے جو ان کے ترجمان ہے. ٹھیک ہے، یہ جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں یا خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، ان کی ذاتی رائے ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہو، یا PTI کے ساتھ 9 مئی کے پہ معافی مانگنے کے بعد ہی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. ایک تو مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ معافی سے کیا جرم ختم ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی جرم یا مجرم جو ہے وہ یہ کہے کہ میں نے خدا نخواستہ کسی نے کوئی قتل کیا ہو اور وہ جا کے یہ کہے کہ میں معافی مانگتا ہوں اور قتل ہو گیا ہے اور اب دوبارہ میں نہیں کروں گا، مجھے معاف کیا جائے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ PTI سے اس شرط پہ مذاکرات شروع کریں گے کہ وہ 9 مئی کے مبینہ جرائم پہ وہ معافی مانگے گی وہ جماعت، تو تب ان سے بات ہوگی. آج نواز شریف صاحب نے جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بات کی، وہ بھی کوئی ایسے تو نہیں بولتے. جب تک مسلم لیگ نون کی جو اصل ترجمان ہے وہ ہمیں نہیں کہیں گے، یا PTI اس بات سے انکار نہیں کریں گی کہ مذاکرات کا کوئی دروازہ یا کوئی سلسلہ سرے سے شروع ہی نہیں ہو سکتا، لیکن اچکزئی صاحب تو تصدیق کر رہے ہیں نا. صافی صاحب انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی ملے ہیں ان سے، پھر شہباز شریف صاحب بھی دیگر لوگوں سے ملے ہیں. عمران خان صاحب بھی شہباز شریف صاحب کو ملتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں. لیکن آپ کا پورا پینل تردید کر رہے ہیں نا، تو آپ نے تو اپنے پینل کی ماننی ہے، آپ نے تو محمود خان اچکزئی صاحب کی نہیں ماننی. آپ کا پینل کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کی بھی مان لیں گے صاحب صاحب، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. بات کریں صاحب صاحب، آپ کی ٹھیک ہے، آپ کریں بات. میں دوسرے انداز میں بات کر لیتا ہوں. چلے خبر کو ایک سائٹ پہ رکھ لیتے. یہ جو فاضل دوست ہے یہ مجھے بتائے کہ مذاکرات کے علاوہ حکومت
اور اپوزیشن پی ٹی آئی کے پاس دوسرا راستہ کیا ہے؟ اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو کیا ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سون کے ایک دوسرے کو قتل کریں گے خدا نخواستہ؟ کس طریقے سے آگے بات بڑھے گی؟ دوسری بات، اگر اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہم بات کریں کہ اصل ناراضگی اور اصل اشارہ ان کی طرف سے ملے گا، تو ان کی طرف سے تب اشارہ ملے گا جب سیاسی قوتیں کسی ڈیزائر کا مظاہرہ کریں گے، اظہار کریں گے، تو اس کے بعد ان کو کوئی راہ دکھائی جائے گی یا راہ دی جائے گی۔ میرے خیال میں اس وقت اگر ایسی خبریں جھوٹی بھی ہو، جو مثبت ہو، جو مستقبل کے لیے اچھی ہو، تو ہم اگر فیک نیوز پہ لا سکتے میڈیا کے کچھ حلقے، تو یہ جو اچھی گڈ نیوز ہے تو ہم اس کو، یہ مثبت خبروں کو کیوں نہیں پھیلا سکتے؟ ہمیں فی الوقت تصور کرنا چاہیے، تصور کر لینا چاہیے کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اگر آج نہیں تو کل کوئی راستہ مذاکرات کا نکل سکتا ہے۔ یہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کی جانی سیاست کے میدان میں جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ محمود خان صاحب کا جو ہے چادر کا مذاق تو میں تو نہیں اڑاتا رہا، عمران خان صاحب اڑاتے رہے، آج ان کے ترجمان ہے۔ تو کل اگر نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب یا ان کا کوئی نمائندہ اگر ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتا ہے تو اس پہ کیا مذائقہ ہے؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نواز شریف صاحب سے پوچھے بغیر کوئی بات نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب تحقیق کر کے خبر دیتے ہیں، خدا نہ خواستہ خبر جھوٹی ہوئی تو یہ ہمارے لیے مایوسی کی بات ہوئی، لیکن ہماری دعا ہے کہ یہ خبر سچی ہو۔ ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ ایک بہت مثبت پیش رفت ہوگی، ملکی مسائل کا حل مذاکرات میں ہی ہیں، تو مذاکرات کی ٹیبل پر سب کو بیٹھنا ہوگا۔ ہمیں پروگرام میں اس وقت بریک کی جانب بڑھنا ہے، جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کل وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں کیا کچھ طے پایا اور ایسا کیا ہو گیا کہ صدر مملکت کے بعد وزیر اعظم صاحب کو خود چل کے جانا پڑا مولانا سے ملنے؟ سب جانیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت مولانا فضل الرحمان تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہی صدر مملکت ان سے ملاقات کے لیے گئے اور ایگزیکٹلی 6 دن بعد وزیر اعظم شہباز شریف ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ کل ہونے والی ملاقات میں اسحاق ڈار صاحب بھی شامل تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے جو صدر مملکت سے ملاقات ہوئی اور جو کل ملاقات ہوئی، دونوں میں محسن نقوی صاحب بھی موجود تھے۔ تو محسن نقوی صاحب کیوں ہر ملاقات میں چلے جاتے ہیں، یہ سوال بھی رکھیں گے، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں حکومت کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور مولانا وہ بھی بڑے امتحان میں پھنس گئے ہیں کہ وہ کس طرف جائیں، تو وہ جائیں گے کس طرف یہ بھی جان لیتے ہیں۔ سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے مولانا کو رام کرنے کی، کل کی ملاقات میں نتیجہ خیزی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، نوابزدہ نصر اللہ خان صاحب کے بعد یہ اعزاز مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے کہ وہ ہر پولیٹیکل پارٹی سے، ہر پولیٹیکل لیڈرشپ سے مذاکرات کی، ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ ٹارگٹ پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب نے کیا، لیکن وہ بدلتی صورتحال کے اندر ان سے بھی بات چیت پہ آمادہ ہوئے اور ان کی پارٹی کے لوگوں سے ان کی بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن ایک بات انہوں نے بڑی واضح کر رکھی ہے کہ جو حکومت کے خلاف بھی وہ جدوجہد کریں گے یا تحریک چلائیں گے، وہ اپنے پلیٹ فارم سے چلائیں گے، وہ اس میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں دیں گے، مطلب ان کی ریزرویشن ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ مولانا اس طرف آئیں گے؟ دیکھیں، ان کی ریزرویشن پہلے سمجھ لیں کیا ہے۔ آج کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت کو سب سے پہلے جو چیلنج کیا تھا وہ فضل الرحمان صاحب نے کیا تھا، اور انہوں نے کراچی سے اسلام آباد کے لیے ایک لانگ مارچ کیا تھا، جس کی بالواسطہ تائید پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی تھی اور پیپلز پارٹی بھی، اور پھر پی ڈی ایم جب بنی تو مولانا اس کے سربراہ تھے۔ دونوں بڑی پارٹیز، بڑی پولیٹیکل پارٹیز ان سے نیچے تھی۔ اب جب یہ رزلٹس آئے تو اس رزلٹس کے نتیجے میں مولانا کو خاطر خواہ پارلیمانی قوت نہیں مل سکی، اور اصل مسئلہ یہ ہوا کہ مولانا کے، مجھے آصف زرداری صاحب سے تو روابط ہوں گے، لیکن نواز شریف صاحب سے ان کا بڑا احترام کا رشتہ ہے، اور اس پہ بھی کوئی دو آرا نہیں کہ مولانا سے اس وقت کی پولیٹیکل پارٹیز نے بڑے گھر کی بات بھی کی تھی کہ آنے والے حالات کے اندر جب ہم حکومت کے اندر آئیں گے تو بڑے گھر کے مکین وہ ہوں گے، اور میں نے اس وقت بھی آج سے سال پہلے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ ان کو کہا ضرور گیا لیکن وہ بنائیں گے نہیں۔ اب آ جائیں کہ آپ نے کہا کہ جی آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب، اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی ان کے پاس گئے تھے،
وہ مولانا کو کھونا نہیں چاہتے. اور وہ جو آپ نے کہا کہ محسن نقوی صاحب دونوں ملاقاتوں میں, یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. اس کا مطلب کوئی تیسری پارٹی کی تائید بھی حاصل ہے اس سارے مذاکراتی عمل کو. لیکن دیکھیں ہوگا کیا, مولانا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا پچھلے 7 ماہ کے اندر انہوں نے ایک لائن لی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی. وہ کہتے ہیں یہ فارم 47 کی حکومت ہے, وہ دھاندلیوں کی بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یہ سارا انتخابات, اور اگر میرے ساتھ بات کرنی ہے تو وہ انتخابات کی کریں, اور اگر بات کرنی ہے تو انتخابات میں شفاف اصلاحات کی کریں. مولانا کی ضرورت ہے اس وقت حکومت کو, دراصل ایک پیکج وہ لانا چاہتے ہیں, جوڈیشل ریفارم کا پیکج. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ مولانا کو کون رام کر پائے گا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں بہت پہلے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک لائن لی ہوئی ہے, انہوں نے اور جماعت اسلامی نے, کہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز کو استعمال کرتی ہیں احتجاج کے لیے, احتجاجی تحریک کے لیے, اور جب وہ مسند اقتدار پہ پہنچتی ہیں تو آنکھیں پھیر لیتی ہیں. لہٰذا مولانا کو خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا, اور اس لیے کہ اس ساری صورتحال پہ ان کا اپنا اعتماد اور اعتبار کے آگے بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہے. ان کی جو قریبی ذرائع ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مولانا فیصلہ جو کریں گے 73 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ملک کے وسیع تر مفاد میں کریں گے. میرا خیال وہ ملک کے وسیع تر مفاد والوں کے ساتھ جائیں گے. اچھا, اور فیصلہ جلد ہو جائے گا مولانا کی میرا طرف نہیں سے؟ خیال, ابھی وقت درکار ہوگا اس میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ان ملاقاتوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیے, ان ملاقاتوں میں ایک بہت بڑا سبق ہے جو میرا خیال ہے ہمارے سارے سیاستدانوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, کہ مولانا جو ہیں ایک سٹیج پہ کافی اہم تھے. اچھا, پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ ہوئے, اس زمانے میں بڑی آؤ بھگت تھی ان کی, بڑا مقام تھا, پھر ان کو نگلیکٹ کر دیا گیا, پتہ ہی نہیں لگا کہاں چلے گئے. پی ٹی آئی والوں نے بھی اپنے زمانے میں ان کے خلاف بڑی تنقید کی ہے. اچھا, اور یہ پتہ ہی نہیں لگا فروری کے الیکشن کے بعد کہاں چلے گئے. آج ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے ان کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیٹکس کے اندر اونچ نیچ چلتی رہتی ہے. ان کو اللہ سے, ہمارے پالیٹیشنز کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جب وہ ایک دوسرے کے خلاف گند اچھالتے ہیں. جس پہ آج آپ گند اچھال رہے ہیں, ہو سکتا ہے کل آپ اسی کو ڈھونڈ رہے ہوں جس طرح مولانا صاحب کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. تو ایک تو یہ لیسن ہے کہ جو ہے نا, پالیٹکس میں ایک طرح کی بات نہیں چلتی, ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کی ضرورت ہوتی ہے. سوچ لمبی ہونی چاہیے کہ آج نہیں تو کل آپ کو ضرورت کیا پڑ سکتی ہے. لہٰذا گفتگو کرنے سے پہلے سوچ لیں تاکہ لوگ آپ کی گفتگو کرنے کے بعد نہ آپ کے بارے میں سوچیں. یہ بڑا اہم ہے. دوسرا یہ ہے کہ گیم بڑی سمپل ہے اس وقت. ہمیں بتایا گیا اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ٹیررزم ہے. بلوچستان میں کیا ہوا, کے پی کے کچھ ڈسٹرکٹس کے اندر سچویشن کافی ہمیں خراب نظر آتی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے, لیکن یہ ملاقاتیں ٹیررزم کے لیے نہیں ہو رہی, پھر کس لیے ہو رہی؟ سیاسی مفادات کے لیے ہو رہی ہیں. ایک پیکج لانا ہے جس سے موجودہ رولنگ پارٹی اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے. ملک کی وسیع تر مفاد میں نہیں ہو رہی ہیں آپ؟ جی, ملک کے وسیع تر مفاد میں ہی ہوتا ہے ہر کام, جو بھی کرتے ہیں وہ ملک کے مفاد میں ہی ہوتا ہے. لیکن یہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے اسی کو ملک کا مفاد بتاتے ہیں. تو بات کانسٹیٹیوشنل پیکج کی ہے. کانسٹیٹیوشنل پیکج کے لیے نمبر گیم کی مسئلہ ہے. اس نمبر گیم کو ملانے کے لیے یہ مولانا صاحب کو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, آگے پیچھے تو گھوم رہے مولانا ہیں. ان کا ساتھ کیوں دیں گے ان کے مفاد کے لیے؟ جی, مجھے عرض تو کر لینے دیں نا. اب بات یہ ہے کہ اس پیکج سے کس کو فائدہ ہوگا؟ مولانا کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مولانا سے کیا فرق پڑتا ہے کہ چیف جسٹس 3 سال رہے, چیف جسٹس ریٹائر ہو 3 سال رہے, یا اور کچھ جوڈیشری میں تبدیلیاں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. مولانا کو تو فرق نہیں پڑتا, لیکن ہاں رولنگ پارٹی کو فرق پڑ سکتا ہے. لہٰذا جو یہ پیکج ہے, اس پیکج کا مقصد مولانا کے لیے کچھ نہیں ہے, مولانا کا فائدہ کوئی نہیں ہے, پی ایم ایل این کا فائدہ ہے. پی ایم ایل اپنے مفاد کے لیے یہ کرنا چاہتی ہے, تو اس کے لیے مولانا اپنے آپشنز کھلے رکھیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ مولانا کو کیا گین ہے اس کے اندر. وہ دیکھیں نا, پالیٹکس میں پالیٹکس ہے, وہ مٹھی بند رکھے ہوئے ہیں. پالیٹکس کا تو اصول یہ ہے کہ آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہونا چاہیے. پالیٹکس جو ہے نا تبھی ہوگی نا جب آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہو. نہ اس میں بلکہ کہنا چاہیے جو ایڈوانٹیج ہے صرف پی ایم ایل این کو, تھوڑا سا پی 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 کو, کیونکہ وہ بینڈ ویگن میں ان کے ساتھ سوار ہے, دونوں اکٹھے چل رہے ہیں, لہٰذا وہ ان کی مدد کر دیں گے.
تو گیم پاور گیم ہے اس کے اندر. ملکی مفادات نہیں ہیں. ملکی مفادات ہیں اکانومی کو ٹھیک کرنا. ملکی مفادات ہیں آپ ٹیررزم کو کنٹرول کریں اور آپ ٹیررزم کے روٹس کو ایڈریس کریں کہ لوگ کیوں اب میں ڈس افیکشن، عدم وابستگی اور ناراضگی پیدا ہوتی ہے. جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے یہاں انتہا پسندی اور ٹیررزم ختم نہیں ہوگا. لیکن وہ ایک بس میٹنگ کر لی وہاں کوئٹے کے اندر کافی ہے. اچھا، باقی اب کام ہم نے اپنے اقتدار کو محفوظ کرنا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ مولانا اتنی آسانی سے ساتھ دیں گے اور نہ ہی میرا نزدیک ان کو ساتھ دینا چاہیے. اس لیے کہ ایک پارٹی کا مفاد ملک کا مفاد نہیں ہوتا. ملک کا مفاد ساری پارٹیوں کا مفاد ہوتا ہے. جب آپ ساری پارٹیوں کو اکٹھا کریں، مل کے چلیں، درمیانہ راستہ نکالیں، اس میں ہے ملکی مفاد. ملکی مفاد اس میں نہیں ہے کہ مجھے اقتدار مستحکم ہو جائے. باقی آپ کہہ رہے ہیں یہ ملاقاتیں ملکی مفاد میں نہیں ہو رہی بلکہ وفاقی حکومت کے کچھ مفادات ہیں جس سلسلے میں وہ مولانا سے مل رہے ہیں. تو رسول بخش رئی صاحب، اس وقت مولانا محبوب ہیں بڑی سیاسی جماعتوں کے. مولانا کو سچی محبت کہاں سے ملنی ہے؟ وہ پارٹی نہیں. میرے خیال میں جو موسم میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے کہ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو رہا ہے اسلام آباد میں، خنکی سی آ رہی ہے، اکتوبر کا مہینہ آ رہا ہے، تو مولانا صاحب کی ضرورت کچھ زیادہ پڑ گئی ہے. دیکھیں بات صاف ہے، مولانا صاحب اس بندوبستی نظام کا حصہ نہیں ہے. ان کو حصہ نہیں بنایا گیا یا یہ نہیں بنے، اور جو نہیں بنے حصہ ان میں کچھ لسانی جماعتیں ہیں بلوچستان کی. مولانا صاحب کی جمعیت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے اور بہت بڑی ماتو پارٹی ہے، وہ حصہ نہیں ہے. تو ان تمام سیاسی جماعتوں کا جن کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا موقف انتخابات کے بارے میں یہ رہا ہے کہ یہ شفاف ہے، نہ آزادانہ ہے، نہ صاف ہے، نہ سنجیدہ ہے. اور ہم اس کو مانتے بھی ہیں، مانتے بھی نہیں. مانتے اسی لیے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نظام کے ہم خلاف ہیں. تو ان سب کا موقف ملتا ہے، لیکن راستے ابھی ان کے جد و جہد کے حوالے سے اپنی اپنی سیاسی جد و جہد ضرور ہے، لیکن ایک تحریک کی جد و جہد کے حوالے سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں. اس وقت مولانا صاحب کو اگر نظام کا حصہ شروع سے بنا دیا جاتا تو تب تو شاید وہ مان جاتے. اس وقت بنیں گے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو زمینی سطح پر دیگر جماعتوں کا ہے، جو ایک پولیٹیکل فرنٹ کے طور کے اوپر کام کر رہی ہیں. تو مولانا صاحب میرا خیال یہی ہے، میں بھی عسکری صاحب کی تائید کرنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے، کیونکہ مقصد یہی ہے کہ اس بندوبستی نظام کی بنیادوں کو قائم رکھنے کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں وہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے کر لیے جائیں. اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر سب کے خطرات میں اضافہ ہوگا اور پھر ہمیں بھی یہ کہنا پڑے گا کہ کیا یہ نظام چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا. تو اس میں یقینی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اس وقت نظام کی بقا کا جبر یہی ہے کہ آئین میں تبدیلیاں کی جائیں. اور اب یہاں پہ ایک المیہ ہے، قومی المیہ ہے، میں صرف اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ اگر آئین کو آپ تبدیل کرتے ہیں یا تبدیل کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں شخصی مفادات کا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، شخصی مفادات کا تحفظ تاریخ میں 1954 سے لے کے 1997 تک اور اس کے بعد تک ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. کیا ہم کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں تاریخ سے کہ ملک اس وقت جمہوریت، آئین اور اس وقت ملکی مفادات کا تقاضا یہی ہے کہ 3 اشخاص کے شخصی مفادات کا تحفظ آئین کو تبدیل کر کے کیا جائے؟ یہ مولانا صاحب کے لیے بھی سوال ہے، ہم سب کے لیے ایک سوال. اور یقیناً مولانا صاحب کے لیے یہ ایک امتحان ہے فیصلہ کرنا بھی، کیونکہ صافی صاحب جیسا کہ ابھی فرمایا گیا ہے رسول بخش رئی صاحب نے کہ اسلام آباد کا موسم بدل رہا ہے. اس بدلتے موسم میں مولانا صاحب نے ایک ہارڈ لائن دی ہوئی ہے. تو اگر حکومت کی طرف جاتے ہیں تو انہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا اپنے اس سخت بیانیے پر، اگر ادھر آتے ہیں تو پھر ملکی مفاد کو ترجیح دینی پڑے گی انہیں. تو مولانا کریں گے کیا؟
لے 10 اب مولانا صاحب نے کون سی ہارڈ لائن لی ہوئی ہے؟ اب اگر انقلابیوں سے وہ بات کرے تو پھر گڈ مولانا ہو جاتے ہیں، پیپلز پارٹی سے ملتے ہیں یا مسلم لیگ نون کے ساتھ ملتے ہیں بیڈ مولانا ہو جاتے ہیں۔ مولانا کے دروازے تو ہر کسی کے لیے کھلے ہیں بھائی، اس کو تو کسی سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے یا اپنے مذاکرات کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ یہ تو آپ کی اور سیاسی قوتیں ہیں جو کچھ اڈیالہ میں ہے، کچھ لاہور میں ہے، کچھ اسلام آباد میں ہے، کچھ لاڑکانہ میں ہے، ان کی طرف سے کبھی ایسی بات ہوئی ہے؟ انہوں نے تو کبھی یہ بات کی نہیں ہے۔ مولانا تو کبھی سیاست میں ہارڈ لائنر رہے ہی نہیں۔ یہ تو بالکل متضاد سی بات ان کی شخصیت کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب دیکھیں، ان کا جو اصل مسئلہ جو اس وقت ان کو درپیش ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ان کے ساتھ بقول ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا وہ ازالہ چاہتے ہیں، اور اس کے بدلے وہ ان لوگوں کے ساتھ چلیں گے جو ان کی ان شکایات کو دور کریں گے۔ اس میں ان کی سیاسی شکست بھی شامل ہے، اس میں ان کی سیکیورٹی کے مسئلے بھی شامل ہے۔ وہ ان لوگوں کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتے جن کے لیے اور جن لوگوں نے ان کو افغانستان حال ہی میں بھجوایا تھا اور پھر آ کے ان کو کہا کہ آپ ہمارے سرے سے نمائندے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے اس لیول پہ ملاقاتیں آپ کے افغانستان میں کروائی تھی جو سیکیورٹی کے بارے میں آپ یہاں پہ بار بار ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ مولانا صاحب کے ان ملاقاتوں سے کا سیکیورٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس وقت جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں مولانا صاحب کے در پہ حاضریہ لگا رہی ہے ان کا سب سے پرائم جو گول ہے وہ سیاسی ہے، لیکن ثانوی باتیں ان کے ساتھ سیکیورٹی کی ضرور ہوتی ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ماضی قریب میں جو اس وقت ہم جس کو فتنۃ الخوارج کہتے ہیں، میں آپ کو ذاتی معلومات کے بنیاد پہ کہتا ہوں کہ ان میں سے کئی لوگ، ان کے ماضی کے کئی لیڈر مولانا صاحب کے پیر دباتے رہے، جو اس وقت ریاست کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو آپ کے جنوبی اضلاع میں آپ کی جو سول گورنمنٹ ہے وہ بالکل ناکارہ ہو چکی ہے، لیکن مولانا کے لوگ اب بھی موجود ہیں وہاں پہ۔ مولانا اپنے گھر بھی جاتے ہیں، کبھی علی امین گنڈاپور بھی ڈی آئی خان جا کے دکھائیں، کبھی مولانا سے آپ نے سنا ہے کہ مولانا نے کوئی بتا دیا ہے، کبھی مولانا پہ یہ الزام لگا ہے کہ انہوں نے کسی دہشت گرد یا شدت پسند کو رام کرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مولانا جہاں سے انتخاب جیتے ہیں وہ افغانستان کا سرحدی علاقہ ہے، وہاں سے وہ کیوں الیکشن جیتے ہیں؟ جہاں پہ آپ کی ریاست کے خلاف ریزسٹنٹ ہے، جہاں پہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی بدامنی میں افغانستان کا ہاتھ ہے، وہ ایک بفر زون ہے۔ آپ اس پہلو کو نہ بلائیں اور ان کو ہم پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ جو سیکیورٹی معاملات میں مولانا کی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس وقت ایک بندہ ہے اس کا نام ہے نور عالم خان۔ حکومت کو اب احساس ہوا ہے کہ مولانا تو بڑے کام کے بندے ہیں، یا یہ احساس پہلے سے موجود تھا؟ یہ احساس پہلے سے موجود تھا۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جو اس وقت ایک شخصیت کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، دوسرے جو اڈیالہ جیل میں ہے، اس زمانے بھی میں مولانا ریلیونٹ تھے، اور ان لوگوں سے جن سے اس وقت ریاست کو شکایات ہے ان سے بات چیت کے لیے مولانا صاحب کو استعمال کیا جاتا رہا ہے، اوپنلی بھی اور پس پردہ بھی۔ اور اس وقت میں جو آخری بات کہنا چاہ رہا تھا، نور عالم خان JUI کے رکن ہے پشاور سے، اس نے 4 آئینی ترامیم جو ہے ایز اے پرائیویٹ ممبر انہوں نے ٹیبل کیے ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ JUI سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے اتفاقات ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے کہ JUI ہی کا بندہ اٹھ کے وہ کیوں کر پرائیویٹ ممبر کے طور پر 4 ترامیم، وہ ترامیم جس کی سلمان غنی صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور دونوں ڈاکٹر صاحبان ذکر کر رہے، جس میں مدت ملازمت کی توسیع ہے، جس میں آپ کے اور بہت سارے جو قانونی اور آئینی مسائل ہے، تو وہ نور عالم خان کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اور مولانا صاحب کی نظریں جو اس وقت ہے فوری طور پہ بہت ساری چیزوں پہ ہے، آپ کے ساتھ وقت کم ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مولانا صاحب جو اہمیت اختیار کر چکے ہیں تمام جماعتوں کے لیے، یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے بھارت کی جانب سے مذاکرات سے انکار، یہ کیا ظاہر کرتا ہے، یہ جانیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। भारतीय वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बिला ताअत्तुल बातचीत और मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो गया है क्योंकि हर अमल के नताइज बरामद होते हैं। सलमान साहब, बातचीत का दौर ख़त्म हो जाना ये भारतीय तर्ज़ अमल क्या ज़ाहिर करता है, क्या तासुर दिया जा रहा है? ये जयशंकर साहब तीसरी दफ़ा ये बात कह चुके हैं और मुज़ाकरात की बात हमेशा वो करता है जिसका कोई सियासी केस होता है, जो टेबल पे बैठ सकता है। जब से मोदी साहब वहाँ पर बरइख्तियार आए हैं ये सारा अमल मुअत्तल होकर रह गया है। इससे पहले पाकिस्तान इस खित्ते की तारीख में 140 मरतबा मुज़ाकरात हुए हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं जी वो आर्टिकल 370 के बाद मसला कश्मीर ख़त्म हो गया। मसला कश्मीर ख़त्म हो गया तो वो 8 लाख फ़ौज वहाँ पर क्यों तैनात रखी हुई है? ये इलेक्शन आ रहा है, उसका रिजल्ट उठा के देख लें। बात यह कि इस तरह ना मसला कश्मीर ख़त्म नहीं होता और आपने वो रेजोल्यूशन जो अक़वाम मुत्तहिदा में है वो खुद इनकी लीडरशिप ने बैठ के उस पर दस्तखत किए हुए हैं। आपने अपनी लीडरशिप से भी बेवफाई की है और दुनिया के महज़ब अक़वाम जो है वो बैठ के अपने मसले हल कर रही हैं। और इस खित्ते का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कश्मीर है। कश्मीर पे बात करनी पड़ेगी, आप आर्टिकल 370 हो या 970 हो, इस तरह मसाइल जो इशू हैं वो नहीं लेकिन एक तरफ वो कहते हैं कि हमसायों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो एक चैलेंज होते हैं, तो हमसायों के साथ ताल्लुकात के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से उनकी पॉलिसी क्यों है डॉक्टर साहब? देखिए, जो डायलॉग का एक प्रोसेस था, तसलसल से जो डायलॉग थे वो 2004 से 2007, थोड़ा सा 8 में भी आप कह लें, दोबारा कोशिश भी की थी उसको रिवाइव करने की, लेकिन वो नहीं हो सके। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अब दोबारा उस प्रोसेस पे नहीं जाएंगे क्योंकि ना पाकिस्तान इंटरेस्टेड है ना इंडिया उस प्रोसेस में। हाँ, डायलॉग में इंटरेस्टेड है लेकिन उस किस्म के डायलॉग में नहीं। लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान के बारे में है उसके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ डिसमिसिव पॉलिसी, कि पाकिस्तान पे वक्त ना ज़ाया करो। और इंडिया अब वो खेल रहा है, वो समझता है कि मुझे बड़ी लीग में खेलना है। एशिया पैसिफिक है, इंडियन ओशन है, अमेरिका के साथ मिलके चाइना को कंटेन करना है। ये है बड़े प्लेयर्स की गेम। इंडिया चूँकि उस तरफ जा रहा है तो लिहाजा वो पाकिस्तान को जो है ना एक साइड पे रख के वक्तन फ़वक्तन दबाव तो डालता रहता है, लेकिन डायलॉग फ़िलहाल पाकिस्तान से हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं हो कि बामाने डायलॉग हो सके, क्योंकि पाकिस्तान भी एक जगह फिक्सेशन हुई भी है पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी। लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। रसूल बकरी साहब, आर्टिकल 370 ख़त्म करने से क्या मसला कश्मीर ख़त्म समझा जाए? नहीं, मैं नहीं समझता कि मसला कश्मीर कभी ख़त्म हुआ है या होगा जब तक कि उसका तसल्ली बख्श हल तलाश नहीं किया जाता। और उस बारे में हमारे मुज़ाकरात कई सतह पे कई हुकूमतों के दरमियान मानी खेज़ हुए हैं। आखिरी दफ़ा आप देखें वो खुर्शीद महमूद कसूरी साहब की किताब है, वो उसमें सारी तफासिल मौजूद हैं और वो आगरा समेत जिसमें हम भी वहाँ पे मौजूद थे। तो देखें, मुज़ाकरात तो हुए हैं और वो बिल्कुल उसके बरक्स से जो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ हमें सफ़ारती सतह पर सामने आता है। और ज़ाहिर है कि दोनों तरफ से लचक थी और कई सालों उस वक्त दोनों तरफ से लचक थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। साफ़ी साहब, वक्त बहुत कम है हमारे पास। भारत का ऐसा तर्ज अमल क्यों है, इसकी क्या वजह है? देखें, ऐसा तर्ज अमल भारत ने इसलिए इख्तियार किया है कि उन्होंने माजी में जब ये कहा कि हमने दो कौमी नज़रिया बहिरे बंगाल में डबो दिया है, बंगाल में उनकी पॉलिसी मुकम्मल तरह नाकाम हुई है और उनको बुरी तरह हिज़मियत का सामना करना पड़ा है। अब पाकिस्तान में होने जा रहे CO कॉन्फ्रेंस अक्टूबर के महीने में भारत पाकिस्तान को जो तन्हाई का शिकार करवाना चाह रहा था वो खुद तन्हाई और इस्तिराब और उसका शिकार हो चुका है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।